आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुताल्लिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में उन 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेज़ाब्तगियों की वजह से मनसूख किए गए हैं। दिल्ली सरकार के बदउनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सतेंद्र जैन और 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान से मिसाइल खतरे का इल्जाम लगाते हुए उसके साथ सभी तिजारती और माली लेन देन मुअत्तल कर दिए हैं। और नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टेलवीन में आज FIH मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन को फरोग देने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद पूरे मुल्क में घरों तक पाइप के जरिए माहौलियात के लिए साजगार, महफूज और कम खर्च खाना पकाने की गैस पहुंचाना है। मज़कूरा स्कीम का इतलाक अगले महीने की 1 तारीख से होगा। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा है कि पीएनजी कनेक्शन की तादाद में तेजी के साथ तोसी की खातिर ये स्कीम बनाई गई है ताकि मजीद कुनबे जल्द से जल्द अपनी रसोई में पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकें। फिलहाल मुल्क में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मज़कूरा स्कीम 6 महीने के अरसे में 2 मरहलों में नाफिज की जाएगी। वजारत ने कहा है कि पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस LPG सिलेंडर और खाना पकाने के काम आने वाली रिवायती ईंधन का एक महफूज और ज्यादा सहूलत वाला मुतबादिल है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी NTA ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुताल्लिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर तालीम की वजारत ने कहा है कि इम्तिहान के पर्चों की जांच को मुस्तहकम बनाने की खातिर NTA सवालनामों को चेक करने का 4 सतही निज़ाम नाफिज करेगी। इसके अलावा ये एजेंसी अगले 2-3 हफ्तों के दौरान 20-25 ओहदेदारों को भी शामिल करेगी। इसके साथ साथ इम्तिहान कराने वाली एजेंसी NTA के दफातर नए मकाम पर मुंतकिल किए जाएंगे जहां CISF की टीमों की तैनाती के साथ सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। इम्तिहानात को खुश उसलूबी के साथ कराने के लिए सिक्योरिटी और मुताल्लिका बुनियादी ढांचे की तमाम जरूरी सहूलियात दस्तयाब कराने की वजीर तालीम प्रहलाद जोशी की हिदायत के तनाजुर में NTA ने यह फैसला किया है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में कल रात उन 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेज़ाब्तगियों की वजह से मनसूख किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि मनसूख किए गए इम्तिहानात में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC, JSSC और एक एजेंसी TDPL समेत दीगर एजेंसियों के जरिए कराए गए इम्तिहानात शामिल हैं। जो इम्तिहान मनसूख किए गए हैं उनमें ड्रग इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर्स, सिविल जज और फॉरेस्ट रेंज अफसरों की भर्ती के इम्तिहान शामिल हैं। इसके अलावा महकमे जंगलात के असिस्टेंट कंजर्वेटर्स और दीगर इंतजामी नीज तकनीकी ओहदों पर भर्ती के इम्तिहान भी मनसूख किए गए हैं। सरकार ने 6 इम्तिहान मुलतवी करने और 17 इम्तिहानात की CID तहकीकात का भी हुक्म दिया है। JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक केसों के लिए हाई कोर्ट से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त की जाएगी। इन दोनों कमीशनों में दाखिली विजिलेंस शोबे भी बनाए जाएंगे, जबकि आला IAS अफसर अमिताभ कौशल की सरबराही में एक कमेटी इम्तिहानात के निज़ाम में इस्लाहात की सिफारिश करेगी। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। दिल्ली सरकार के बदउनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में दिल्ली के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सतेंद्र जैन और 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें दिल्ली जल बोर्ड के साबिक CEO उदित प्रकाश राय भी शामिल हैं।
ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ دلی جل بورڈ کے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹس کو جدید طرز پر ڈھالنے اور انہیں بہتر بنانے سے متعلق ٹینڈر کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں اور مجرمانہ سازش کے سلسلے میں یہ گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ویجیلنس ڈائریکٹوریٹ کی شکایت پر ان افراد کے خلاف کیس درج کیا گیا تھا۔ چھان بین کے دوران یہ معلوم ہوا کہ ٹینڈر کے عمل میں ایک مخصوص ٹیکنالوجی فرم کو فائدہ پہنچانے کے مقصد سے شرائط رکھی گئی تھی، جس سے ٹینڈر کا عمل محدود ہو کر رہ گیا اور ایک مخصوص پرائیویٹ کمپنی کو نامناسب فائدہ پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ چھان بین سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ ٹینڈر کے عمل میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے کچھ افراد مبینہ طور پر کچھ سرکاری اہلکاروں اور بچولیوں کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے تھے۔ بدعنوانی مخالف شعبے نے کہا ہے کہ اس سے کچھ افراد اور سرکاری اہلکاروں کے درمیان مبینہ ساز باز کا پتہ چلتا ہے۔ رقم کے لین دین اور اس جرم سے حاصل ہونے والی مبینہ رقم کی پوری جانچ کی جا رہی ہے۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ مغربی بنگال میں کولکاتہ کے نیو مارکیٹ علاقے میں ایک ہوٹل میں آگ لگنے سے 9 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 6 زخمی ہوئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق آگ لگنے کا یہ واقعہ رات دیر گئے 2 بجے کے آس پاس پیش آیا۔ معلوم ہوا ہے کہ 5 منزلہ عمارت کی تیسری منزل سے گھنا دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا۔ ابتدائی چھان بین سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ ہوٹل میں آگ بجھانے سے متعلق کوئی نظام نہیں تھا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی اور علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کو خطرے کے تعلق سے تشویش کا حوالہ دیتے ہوئے اگلے حکم تک ایران کے ساتھ تمام طرح کی تجارت، کمرشل سرگرمیاں اور مالی لین دین معطل کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے وزارت خارجہ میں کمیونیکیشن ڈائریکٹر افرا الحاملی نے کہا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد بین الاقوامی قانون اور عالمی معیارات کے مطابق خطے کے استحکام کی حفاظت کرنا اور بین الاقوامی مالیاتی نظام کی سالمیت کو برقرار رکھنا ہے۔ اس اعلان سے قبل یو اے ای نے کہا تھا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی طرف سے خلیج کی طرف داغے گئے 2 بیلسٹک میزائل کا پتہ لگایا تھا۔ بعد میں وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ دونوں میزائل بحری جہاز رانی کو نشانہ بنانے کے مقصد سے داغے گئے تھے جو سمندر میں جا گرے۔ یو اے ای نے کہا ہے کہ وہ امن اور استحکام کے ذریعے کے طور پر مذاکرات، باہمی تعاون اور علاقائی ہم آہنگی کے تئیں عہد بستہ ہے۔ ایران کی طرف سے یو اے ای کے الزامات کے سلسلے میں اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم ایران نے انتباہ دیا ہے کہ آبنائے ہرمز تب تک نہیں کھولا جائے گا جب تک امریکہ کے ساتھ کوئی امن معاہدہ نہ ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مذاکرات کاروں کی ٹیم سے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کو تب تک کے لیے روک دیں جب تک کہ ایران کسی معاہدے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی انتظامیہ نے ایران کے ساتھ سفارتی رابطے کے سلسلے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب آبنائے ہرمز کی صورتحال اور امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے سلسلے میں ان دونوں ممالک کی طرف سے متنازع بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اس دوران ایران نے کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو تب تک نہیں کھولے گا جب تک امریکہ 14 نکاتی مفاہمت نامے کے تحت وعدوں کو پورا نہیں کرتا، جس میں ناکہ بندی ختم کرنا، ایران کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنا اور اس کے تیل پر عائد پابندیوں میں نرمی لانا شامل ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے مشرقی اور مغربی اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کیرالہ، ماہے، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں اوسط سے لے کر شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اڈیشہ کے شمالی حصے میں سیلاب کی صورتحال اب بھی سنگین ہے۔ طغیانی پر آئے ہوئے دریاؤں سے 6 ضلعوں کے بڑے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اور تقریباً 10 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ اخوا پاڑا کے مقام پر بیترنی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے، جبکہ برہمنی، سالندی اور سبرنا ریکھا دریا بھی طغیانی پر ہیں، جس کی وجہ سے کئی گاؤں پانی سے گھر گئے ہیں۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں اور کسانوں کے لیے 1000 کروڑ روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ بھدرک، بنڈھاری، پوکھری اور 3D بلاک سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جہاں گاؤں زیر آب آ گئے ہیں
اور معمول کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ جاجپور، کیندرپاڑا، بالاسور، کیونجھار اور میور بھنج میں بھی سیلاب کا پانی بھر گیا ہے اور بہت سے لوگوں کو امدادی اشیاء، شیلٹر، کھانے اور پینے کے پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ برہمنی اور سالندی دریاؤں میں طغیانی سے بحران بڑھ گیا ہے، جبکہ بیترنی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے۔ سیلاب سے کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور مویشیوں کے لیے چارے کی شدید قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں احتیاط کے طور پر بہت سے اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔ ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم آج نیدرلینڈز کے ایمسٹلوین میں FIH مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم میچ میں اپنے روایتی حریف پاکستان کا سامنا کرے گی۔ دونوں ٹیمیں اگلے راؤنڈ کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ بھارتی ٹیم کے پاس 2 میچوں سے 3 پوائنٹ ہیں اور اسے کوالیفائی کرنے کے لیے کم سے کم 1 ڈرا کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے پاس 2 میچوں سے صرف 1 پوائنٹ ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑیوں نے کل نئی دلی میں BWF عالمی چیمپئن شپ میں شاندار جیت درج کی۔ مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں لکشیہ سین نے آسٹریا کے کولنز فلمون کو ہرایا، جبکہ تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی جوڑی جیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ لکشیہ سین نے پہلے راؤنڈ میں آسٹریا کے کولنز فلمون کو 16-21، 21-8 اور 21-4 سے شکست دی۔ خواتین کے ڈبلز میں بھارت کی تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی سیدھے مقابلوں میں امریکہ کی لورین لیم اور ایلیسن لی کی جوڑی کو 21-15 اور 21-12 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ مردوں دوسری جانب خواتین کے ڈبلز میں کوی پریا سیلوم اور سمرن سنگھی کی بھارتی جوڑی بلغاریہ کی اسٹیفنی سٹویوا اور گیبریلا سٹویوا کی جوڑی سے 21-7 اور 21-14 سے ہارنے کے بعد اس چیمپئن شپ سے باہر ہو گئی۔ مردوں کے کرکٹ میں میزبان سری لنکا پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن آج اپنی دوسری اننگز کل کے 4 وکٹ پر 84 رن کے سکور سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ یہ میچ سری لنکا کے غالب بین الاقوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ کل شام میچ ختم ہونے پر سونل دنوشا اور دھننجے دے سلوا کریز پر تھے۔ اس سے پہلے بھارتی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 193 رن پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ اس طرح سری لنکا کو جیت کے لیے 372 رن کا نشانہ ملا تھا۔ بھارت نے پہلی اننگز میں 462 رن بنائے تھے، جواب میں سری لنکا کی ٹیم 284 رن ہی بنا سکی۔ سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 23 اگست کو کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ فٹ بال میں آج ایسٹ بنگال FC کا مقابلہ کولکاتہ کے سالٹ لیک اسٹیڈیم میں 135ویں ڈورنٹ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں اسپورٹنگ کلب دہلی سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کی نظر فائنل میں جگہ بنانے پر ہوگی۔ یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ کونین۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب نے برکس ممالک کے وزرائے ماحولیات کی میٹنگ سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار نے ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ برکس کی بھارت کی صدارت وزیر اعظم نریندر مودی کے اس نظریے سے رہنمائی حاصل کرتی ہے جس میں ترقی پذیر ممالک اور گلوبل ساؤتھ کے خدشات کو ایجنڈے میں ترجیح دی گئی ہے۔ اخبار انقلاب نے وزارت دفاع کے ذریعے ملک سطح پر تیار کی جانے والی 405 دفاعی مصنوعات کی چھٹی فہرست جاری کرنے سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ جنوبی زونل کونسل کی 31ویں میٹنگ وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں جمعرات کو تمل ناڈو میں ہوگی۔ اس خبر کو بھی اخبارات نے اہمیت دی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سرکار نے گھریلو PNG کنیکشن میں تیزی لانے کے لیے ترغیب کی اسکیم کو منظوری دے دی ہے۔ امتحانات کرانے والی ایجنسی نے 600 ماہرین کو ہٹا کر اور نئے ماہرین کو شامل کر کے امتحانات سے متعلق اپنی ٹیم کی تشکیل نو کی ہے۔ جھارکھنڈ سرکار نے طلباء کے احتجاج کے تناظر میں ان 44 بھرتی امتحانات کی فہرست جاری کی ہے جو بے ضابطگیوں کی وجہ سے منسوخ کیے گئے ہیں۔ دلی سرکار کے بدعنوانی مخالف شعبے نے جل بورڈ رشوت کیس میں سابق وزیر اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر ستیندر جین اور 5 دیگر افراد کو گرفتار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران سے میزائل خطرے کا الزام لگاتے ہوئے اس کے ساتھ سبھی تجارتی اور مالی لین دین معطل کر دیے ہیں۔ اور نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹلوین میں آج FIH مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کے
پول ڈی کے اہم میچ میں بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔